बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूँ अनीका निसार। नाज़रीन, आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये बात तो तय हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस बार इंतखाबात के हवाले से तमाम जमातें अपने पूरा जोर लगा रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उधर का दौरा किया, नवाज शरीफ साहब ने उधर का दौरा किया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पर जो हैं गौहर साहब, उन्होंने उधर का दौरा किया। और इसके अलावा बाकी तमाम की तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो अपने तई अपनी अपनी जगह पर अपनी मुहिम चलाते रहे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम आज आखिरी रोज़ तक पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि जी टुनाइट इज़ द लास्ट, आफ्टर 12 आवर्स यू डोंट हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ, कोई इंतखाबी मुहिम नहीं होगी, ये ख़त्म हो जाएगी। और 7 जून को पोल्स होंगे, यानी एक दिन का गैप देकर संडे को पोल्स होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की वोटर फहरिस्तों के मुताबिक खित्ते के अंदर 10 अजला में मजमूई वोटर्स की तादाद 9 लाख तकरीबन 60,000 के करीब है। टू बी प्रिसाइज 9,63,034 है, जिनके अंदर से 5,06,000 ये 7,000 के करीब मर्द और 5,56,937 के करीब ख़वातीन वोटर शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिनके अंदर से अगर 24 आपके पास आ जाती हैं किसी भी जमात के पास, और उसके अलावा 6 नशिस्तें फिर ख़वातीन की और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स की हैं, इनके लिए मुख्तस हैं। 24 नशिस्तों के लिए इस टाइम पर बेसिकली लड़ाई हो रही है या जंग हो रही है, या फिर आप इंतखाबात कह लीजिए, वो हो रहे हैं। 24 जनरल नशिस्तों पर इस मरतबा टोटल 396 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिसके अंदर से 266 उम्मीदवार आज़ाद भी शामिल हैं। सो सिर्फ 24 नशिस्तें और अच्छे खासे लोग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस टाइम पर आमने सामने। लेकिन सिर्फ आमने सामने लोग नहीं हैं, उम्मीदवारान नहीं हैं, सियासी जमातें नहीं हैं, बल्कि बयानात भी हैं। और वो बयानात जो अपोजिशन और हुकूमत के बीच में नहीं है, बल्कि वो बयानात जो कि इत्तेहादियों के बीच में है। ऐसी सूरत हाल में PMLN ने भी पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी ने PMLN पे हमले किए। PMLN की ज़रा सूरत हाल सुनिए, पीपल्स पार्टी के बारे में उनके क्या ख्यालात। नाराबाज रियासती अदारों पर हमले करने वाले या जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले, वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। आपने ये फैसला करना 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है, लाहौर बनाना। हमारे इत्तेहादी हैं, उनको आप बोले कि अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, या कह दें कि सड़क खराब है, वो आपको एक ही बात बताएंगे, जब बारिश होता है पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो फिर ज्यादा पानी आता है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं रही, उन्होंने भी PMLN को आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया। सुने सर। आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपके साथ पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाइंसाफी हो। कोई वजीर आजम रहा है तो कोई वजीर आजम आज भी है, मुझे वो मैंडेट चाहिए। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, बल्तिस्तान को बेच देंगे। नए नए मेहमान अदाकार सियासी तमाशागरी में मसरूफ हैं, वोटर लिस्टों में गड़बड़ की जा रही है, अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान को इन तमाम चीजों का सख्त नोटिस लेना चाहिए। आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है। कराची वो शहर है जो सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूंगा हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। अब ये सूरत हाल अपनी जगह पर मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इस संडे को हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात की अनाउंसमेंट भी हो गई है और वो अगले महीने के 27 तारीख को है। लेकिन इसी महीने 9 जून को जो अवामी एक्शन कमेटी है, जिससे मुलाकात की हुकूमत की कमेटी ने और बड़ी कोशिश की उनको राम करने की, वो इस वक्त एहतजाज के पूरे मूड में है। सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात के अंदर हुकूमत की तरफ से तमाम यकीन दहानियाँ आने के बावजूद भी इस टाइम पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अभी भी इसी बात पर डटी हुई है कि हमने एहतजाज करना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की ये JAAC के एहतजाज के ज़रिए हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिशें हैं, या फिर अवामी मसाइल के हल की जो आड़ है उसके अंदर किसी तरीके से इंतशार है। अब ये सवाल हुकूमत कर रही है।
پرامن احتجاج جمہوری حق ہے، لیکن راستے بند کرنا اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ترجمان آزاد جموں و کشمیر کی جو حکومت ہے وہ یہ فرماتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی سیاسی قیادت اور اپوزیشن جماعتیں احتجاجی سیاست کے خلاف اس ٹائم پر بڑی یونائٹڈ فرنٹ پہ دکھائی دے رہی ہیں، اور ترجمان آزاد جموں کشمیر حکومت کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس اعلامیہ کے آزاد کشمیر اسمبلی سے توثیق جمہوری اتفاق رائے کا واضح اظہار ہے۔ ہر درمی سے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق کارروائی ناگزیر ہو جائے گی، یہ بھی آزاد جموں و کشمیر کی گورنمنٹ کا موقف ہے۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں ہے بلکہ جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ یہ سارے موقف آزاد جموں کشمیر کی حکومت کی طرف سے نہیں آیا بلکہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، اور ایون اسی عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی انوائٹ کیا گیا کہ آئیے آپ بھی انتخابات میں حصہ لیں، لیکن انتخابات میں حصہ لینے کی صورتحال ابھی نہیں بن رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ ایک تو مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور، دوسرا بھی MLN کے سینئر رہنما ہے۔ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ رانا صاحب، ان دونوں ٹاپکس پہ بات کرنے سے پہلے آج ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز گردش کر رہی تھی، اور وہ یہ گردش کر رہی تھی کہ اسلام آباد کو باقاعدہ الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے گا، اسمبلی ہوگی، اسمبلی کے ساتھ ساتھ یا CM یا میئر ٹائپ کوئی ایک نشست ہوگی جو کہ ایک صوبے کی طرح اس کو لے کر آگے چلے گی۔ رانا صاحب، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ایسے ٹائم پر جہاں آلریڈی 28ویں آئینی ترمیم کی بات چل رہی ہے اور وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ بات بھی چل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ کافی عرصہ پہلے ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ اسلام آباد کو ان فیوچر جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے وہ آگے رن کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑے دارالخلافہ کیپٹل سٹی یا بڑے شہر کے طور پہ، تو اس پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی کے متعدد اجلاس ہوئے اور اس میں مختلف جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئی۔ ان میں سے ایک آپشن یہ بھی تھی جس کے متعلق آج میڈیا میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے جو ہے وہ خبر دی گئی ہے، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہونے جا رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے یا کوئی ایز سچ کوئی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک تجویز ہے، یہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک ایکسرسائز ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان فیوچر جو ہے وہ اسلام آباد کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ رن کیا جا سکتا ہے، اسی طرز پہ آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں دہلی کی آپ مثال لے سکتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اور بھی کیپٹل سٹیز اس طرح سے جو ہے وہ ان کو رول کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے اور اس بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کی بات ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن ہے، انڈر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان فیوچر فائنل ہو کے تو اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں میں سے کسی پر بھی اس وقت کوئی فوری عمل درآمد کی یا کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ خبروں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید یہ کوئی ہونے جا رہا ہے۔ لیکن رانا صاحب، یہ بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی نظام والی بات کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں، لیکن ابھی جو بات گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ اسی حوالے سے صرف کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے اوپر ذرا کلیریفیکیشن دے دیجئے گا، کوئی کمیٹی اسی پرٹیکولر میٹر کے اوپر بنائی گئی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ کمیٹی کافی عرصہ پہلے بنائی گئی تھی، یعنی اسلام آباد کے مسائل کو ان فیوچر حل کرنے کے لیے اسلام آباد کو کس طرح سے جو ہے وہ رن کیا جائے یا رول کیا جائے، تو اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے ڈفرینٹ آپشنز کے اوپر جو ہے وہ کام کیا تھا، جن میں سے ایک آپشن وہ بھی ہے جس کے متعلق اس وقت میڈیا میں خبر آئی ہے، لیکن ایک آپشن یہ بھی ہے جو کہ اس وقت اس کے اوپر عمل درآمد شاید جو ہے وہ بہت جلد ممکن ہو، وہ اسلام آباد کو
3 ٹاؤن میں تقسیم کر کے تو ایک بلدیاتی جو ہے وہ نظام لانے کی بھی بات ہوئی تھی، اور اس کے مطابق شاید الیکشن جو ہے وہ نیئر فیوچر میں اگست سپٹمبر تک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ یعنی مختلف آپشنز ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. رائٹ. وہ بلدیات نظام والے کو تو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. میں ایز آئی سیڈ میں اس کی طرف آتی ہوں، لیکن گلگت بلتستان کے انتخابات کی طرف تھوڑا چلتے ہیں. رانا صاحب، الیکشن مہم چل رہی ہے، اچھے خاصے ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے. پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی کی طرف سے اتحادی ہیں، بہت سارے میٹرز کے اوپر اکٹھے بیٹھتے ہیں، حکومت کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہے، جس کے اندر آپ نے بھی بی آئی ایس پی کے اوپر تنقید کی، اور ابھی میں نے بہت ساری اور تنقید سنائی ہے، ایون کیپٹن صفدر کے بارے میں بھی انہوں نے بھی تنقید کی ہے، اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کا ریاکشن آیا ہے. سو یہ ساری تنقید کیا صرف انتخابات کے لیے سیاسی بیان بازی ہے، یا پھر انڈر لائنگ کوئی فشرز ہیں بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این جو ہر بار اس طرح کے موقع کے اوپر کھل کر سامنے آتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ الیکشن مہم جو ہے وہ دونوں پارٹی چلا رہی ہیں. تو الیکشن کمپین اور الیکشن جلسوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کو کیونکہ ہمیں شاید اس طرح جو ہے وہ ہم اس سے پوری طرح فیملیئر نہیں ہیں، تو انتخابی جلسوں میں یہی ہوتا ہے. انتخابی جلسوں میں اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے، یا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یا ان کو قائل کرنے کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی، ورکرز بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت ایگزیجریشن سے جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. عمران صاحب، یہ جلسوں تک تو منحصر نہیں ہے. آپ نے جو بی آئی ایس پی والی بات کی ہے وہ جلسے کی بات نہیں تھی. جو سعد رفیق صاحب نے کراچی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی جلسے تک کی بات نہیں تھی، وہ تو کراچی کے اوپر ڈائریکٹ بات آئی. کیپٹن صفدر والی بات بھی جلسے والی بات تو نہیں ہے. تو رانا صاحب، یہ والی باتوں کو کیسے انٹرپریٹ کریں؟ نہیں، دیکھیں، یہ ہماری ایک رائے ہے. یعنی میں اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں، یہ کوئی گورنمنٹ سائڈ سے یا کوئی پی ایم ایل این سائڈ سے کوئی ایز سچ کوئی موقف اختیار نہیں کیا گیا، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری ایک ذاتی رائے، میری اسیسمنٹ ہے کہ عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اور جو نیئر فیوچر کے تقاضے ہیں، تو ان سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے یا تو آپ کو ایک جو ہے وہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا ہوگا، یا پھر صوبوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اور چھوٹے انتظامی یونٹ بنانے ہوں گے. اب یہ اتنے بڑے بڑے صوبے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چل سکیں گے، اور لوگوں کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، جس طرح سے آپ کراچی میں جو صورتحال دیکھ رہی ہیں، اسی طرح سے باقی بڑے شہروں میں بھی حالات جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ اسی طرح سے خرابی کی طرف جاتے چلے جائیں گے. تو ضروری ہے کہ وہاں پہ یا تو امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا جائے، یا پھر یہ ہے کہ صوبوں کو جو ہے وہ چھوٹے انتظامی یونٹ میں تقسیم کیا جائے، یا صوبوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے. تو ان دونوں میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر اس طرح سے کام چلے گا نہیں. اب بھی کام چلانے میں کافی دقت پیش آ رہی ہے. بڑے شہر جن کی 1-1 کروڑ بلکہ 2-2 کروڑ کی آبادی ہے، یہ پورے ملک ہیں. تو ان کو اگر آپ مقامی سطح پہ اختیار نہیں دیں گے، وسائل نہیں دیں گے، یا وہ خود وسائل اپنے لیے جو ہے وہ ارن نہیں کریں گے، تو یہ کیسے چل سکے گا؟ پوری دنیا کو آپ دیکھیں، پوری دنیا میں کس طرح سے جو ہے وہ بڑے سٹیز کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. I understand what you're saying, آپ کو but بھی the problem is کہ یہاں بلدیاتی انتخابات تو کسی نے نہیں کرانے. آپ لوگوں کی باری میں اسلام آباد، پنجاب کے اندر آپ لوگ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے. پیپلز پارٹی کراچی میں بڑی مشکل سے کراتی ہے، باقی جگہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کراتے ہیں. کے پی کے اندر پی ٹی آئی والے نہیں کرواتے. تو بلدیاتی انتخابات تو ہمارے یہاں کوئی جماعت کرانے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات رہے گی چھوٹے صوبوں کی، تو اس کے لیے آپ کے پاس پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہونا ضروری ہے، اور اس 28ویں ترمیم والی بات آ جاتی ہے. تو مجھے بتائیے گا، اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے 28ویں ترمیم، چھوٹے صوبے بنانا؟
نہیں دیکھیں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ بلدیاتی انتخاب کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیں نا لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کور دیں، ان کا جو ٹینیور ہے اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کور دیں. کانسٹیٹیوشنل میں جو ہے وہ کمپلشن ہو کہ اتنی دیر بعد جو ہے وہ الیکشن ہونا، جس طرح سے اسمبلیوں کے الیکشن ہے تو پھر سب کو کرانا پڑے گا. اب کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لیجسلیشن پہ ہے، ثوابدید پہ ہے، آرڈیننسز پہ ہے، تو وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پھر ایک یا دوسری مجبوری کی وجہ سے معاملات کو ہے وہ آگے کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں. رائٹ، لیکن ابھی یہ سارا معاملہ تو بالکل پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے بیکاز آف دا جی بی الیکشنز، جس کے اندر obviously آئی ووڈ لائک ٹو نو رانا صاحب کہ آپ کی نظر میں کون جیتتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کلیئر وکٹری ہے یا نہیں؟ دیکھیں کلین سویپ تو دعوے تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں جو میری اسیسمنٹ ہے. ہم نے 24 میں سے 22 حلقوں میں ٹکٹ جاری کیے، اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. 2 حلقوں میں ہم 2 انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. 22 میں سے 15 حلقوں میں ہمیں اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط لگ رہی ہے. ہم مسٹ ان حلقوں میں پہلے نہیں تو دوسرے نمبر پہ آئیں گے، اور کئی جگہ پہ بڑا ٹف مقابلہ ہے، یعنی چند 100 سے جو ہے وہ ہار جیت ہوگی. تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ 15 میں ہی نمبر 1 ہم ٹھہریں، لیکن مائنس پلس ہو کے تو بس یہی پوزیشن ہوگی دونوں بڑی جماعتوں کی. اور اس کے علاوہ تیسری جماعت آئی پی پی جو ہے وہ بھی 3-4 نشستوں پر مقابلے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا. پی ٹی آئی کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 2 بڑی جماعتیں، پھر آئی پی پی، اور پھر ابھی غالباً آپ انڈیپینڈنس کی بات کر رہے تھے. پی ٹی آئی کو پہلے ہی شکایت ہے کہ ہمیں جی بی الیکشن کے اندر بالکل سائیڈ لائن کر دیا، آپ نے ان کا نام بھی نہیں لیا. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ایز جماعت تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی از آؤٹ آف سسٹم. تو وہ آزاد امیدواروں کے روپ میں جو ہے وہ اپنا کوئی شور شرابہ کر رہے ہیں، لیکن جن آزاد امیدواروں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ اپنے حلقوں میں کنٹیسٹ میں بھی نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا رانا صاحب، بجٹ کی طرف آتے ہیں. ہر سال پیپلز پارٹی کا اور آپ کا بجٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے. بجٹ آنے والا ہے 10 تاریخ کو، اس سے پہلے کو پیپلز پارٹی سے ڈسکشنز ہوئی ہیں؟ ان کو پہلے سے منانے کی کوشش ہوئی ہے، یا بجٹ کی پریزنٹیشن کے بعد ہم ایک بار پھر دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور تناؤ کھڑا ہوگا؟ جی، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور سیکنڈ لیڈرشپ لیول کے اوپر جو ہے وہ بات کافی نزدیک ہو چکی ہے. اور اب سینئر لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ لیول کے اوپر یہ 5 کو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آ جاتے ہیں الیکشن کمپین سے فارغ ہو کے جی بی سے، تو میرا خیال ہے 1 یا 2 میٹنگز ہوگی اور اس میں سارے معاملات جو ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گے. اچھا، جی بی کے انتخابات کی بعد آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کی اناؤنسمنٹ بھی آ گئی ہے رانا صاحب، لیکن آپ اس کمیٹی میں موجود تھے جہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آپ لوگوں کی آمنے سامنے بات ہوئی تھی، ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد کوئی بات بن نہیں سکی تھی. 35 آؤٹ آف 38 ڈیمانڈز ان کی مان لی گئی تھی. 3 ڈیمانڈز کے اوپر ابھی بھی پرابلم ہے. 9 جون کو وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. انتخابات کے اندر انہوں نے حصہ لینے کی کوئی اس طرح کی خواہش ظاہر نہیں کی ہے. سو ایسی سچویشن میں رانا صاحب 9 جون کو کیا ہونے والا ہے، اور انتخابات کے اندر یہ عوامی ایکشن کمیٹی رکھنا تو نہیں بن جائے گی آزاد جموں کشمیر کے؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ انتخاب میں جو ہے وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. یہ اس معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میں معذرت سے کہوں گا کہ ان ریزنیبل ہے. دیکھیں، یہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے اکتوبر میں ہماری میٹنگز ہوئی. انہوں نے 38 مطالبات پیش کیے. ان میں سڑکوں کے مطالبات تھے، ہاسپٹلز کے مطالبات تھے، یونیورسٹی کے مطالبات تھے، بورڈ بنانے کے مطالبات تھے، ایف آئی آرز واپس لینے کے مطالبات تھے، لوگوں کو کمپنسیشن دینے کے مطالبات تھے. آپ یقین کریں کہ ہم نے اس کمیٹی میں بیٹھ کے جتنے بھی ویلفیئر اور پبلک
ایٹ لارج لیول کے اوپر یعنی پیپل ڈیمانڈ کے جو بھی ان کے مطالبات تھے عام آدمی کی سہولت کے لیے یا ترقیاتی کاموں سے متعلق، سب کو ایکسیپٹ کیا، ایک سب کمیٹی بنائی اور ان تمام کے اوپر جو ہے وہ کچھ کے اوپر جو ہے وہ مکمل اور کچھ کے اوپر ان پروگرس جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ جس دن آپ گئے ہیں جی تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ایک جو ہے وہ پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ وہاں پہ پرائم منسٹر اے جے کے موجود تھے، وہاں پہ چیف سیکرٹری اے جے کے موجود تھے، وہاں پہ اور آفیسرز موجود تھے۔ ہر معاملے پہ ان کو اس طرح سے حساب دیا گیا کہ جس طرح سے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی ملازم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ صاحب کو جو ہے وہ حساب دیتا ہے، اس طرح سے ان کو حساب دیا۔ اس کے بعد آ گئے یہ آخری اپنے مطالبے پہ کہ جی مہاجر سیٹیں ختم کریں۔ ان کو کہا گیا بھئی مہاجر جو ہیں یعنی آزاد کشمیر کے کشمیری تو اپنے اپنے گھروں میں تھے، لٹے پٹے تو مہاجر آئے، عزتیں تو انہوں نے لٹائیں، جو ہے وہ جانیں تو انہوں نے گنوائیں، اور آ کے یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس تحریک کی بنیاد رکھی جو آزاد جموں کشمیر کی تحریک آزادی ہے، اور یہ سیٹیں جو ہیں یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کیا ہے تو پھر کیا پاکستان بھی وہی کچھ کرتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اسی کے اوپر انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ بٹ ران صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے، نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب سے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نیر بخاری صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل پی اور سابق چیئرمین ہیں سینٹ کے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ بخاری صاحب آپ لوگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اتحادی بھی ہیں اور تابڑتوڑ حملے بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، پر کبھی کوئی کراچی کی طرف تنقید آتی ہے تو اس کا جواب آ جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر تو لگ رہا تھا کہ جیسے توپوں کے رخ اپوزیشن کی طرف ہونے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف تھے۔ کوئی اختلافات ہیں اندرونی جو کہ بہت ڈیپ سیٹڈ ہیں جو ہر بار ہمیں اس طرح کی بیانات سنائی دیتے ہیں، یا صرف سیاست ہے؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے اور پی ایم ایل این کا بھی ایک اپنا موقف ہے۔ ہمارا الائنس ضرور اس حد تک ہے کہ ہم گورنمنٹ بنانے میں ان کو سپورٹ کیا۔ ہماری پارٹی کا کوئی مرجر نہیں ہے، ہماری پارٹی کا کوئی الائنس الیکشن الائنس نہیں ہے۔ وہ اپنا موقف بیان کرتے، ہم اپنا موقف بیان کرتے۔ ہم تو گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے، اور ہم وہ بات کرتے ہیں جو عوام کے ایشوز کے مطابق ہو، عوام کی ڈیمانڈز ہوں، عوام کی سیٹسفیکشن ہے کہ نہیں ہے۔ اوبیسلی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پولیٹیکل لیڈر میرے چیئرمین کا رائٹ بنتا ہے، میرا رائٹ بنتا ہے، میرے دیگر پارٹی کے رہنماؤں کا رائٹ بنتا ہے کہ وی مسٹ ریز ایشوز وچ کنسرن دی پیپل آف پاکستان۔ تو رانا صاحب نے جو کہا میری جماعت ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن ان کی جماعت ہم پہ ڈیپینڈنٹ ضرور ہے۔ اس گورنمنٹ کو قائم رکھنے میں دے آر ڈیپینڈنٹ آن اس، دے شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ۔ ہم تو ان ایشوز کو بالکل ریز کریں گے جو پبلک کنسرنز کے ہوں، اور اس پہ گورنمنٹ کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ریفارمز کر لیں، وہ اپنی بہتری کے عمل کو سامنے لائیں اور لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کریں۔ تو ہمارے کرٹیسزم کو وہ مخالفت نہ سمجھیں، ہمارے کرٹیسزم کو دیکھیں کہ تاکہ وہ معاملات میں، حکومت میں، کارکردگی میں بہتری لے کے آئیں۔ اور رانا صاحب نے جو بات کی ہے، میں نے وہ سنا بھی ہے پروگرام کہ انہوں نے بی ایس پی پہ بات کی ہے، بے نظیر میڈیکل سپورٹ پروگرام پہ۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ساری دنیا میں، پرٹیکولرلی ورلڈ بینک نے، یونائٹڈ نیشن نے ایکنالج کیا ہے کہ وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے
اور کتنی وہ ریلیف دیتا ہے پبلک کو. اور یہ وومن امپاورمنٹ کا پروگرام پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا تھا. آج آپ دیکھیں کہ 40% از دی پاپولیشن اٹ از اراؤنڈ بلو دی پاورٹی لائن یو نو. ان کو اگر امپاورمنٹ اگر خواتین کو ہم کرتے ہیں تو اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کوئی پروگرام لے کے آئیں وومن امپاورمنٹ کا تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایکنالج تو کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام جو پچھلے 15-16 سال سے چل رہا ہے اس سے کتنے بینیفیشریز ہیں. تو انہوں نے یہ پالیٹکس کی ہے. ایک طرف تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے آن آر سپورٹ, دوسری طرف وہ ہمارے پروگرامس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. سیکنڈلی وہ اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے بھی موڈ میں ہے کہ یہ پروونسز کو دے دیا. وائی پروونسز؟ اٹ از اے سبجیکٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ. کیونکہ جب یہ ڈیولیوشن کا پلان تھا اور آئی واز دیئر ان دی پارلیمنٹ اینڈ آئی سپورٹڈ دیٹ اٹ شوڈ ریمین ود دی فیڈرل گورنمنٹ. اس کو ڈیولیوشن پروگرام میں نہیں ہونا چاہیے. 18th امینڈمنٹ میں آئی سپورٹڈ دس کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو کرے, بھلا ہم گورنمنٹ میں ہوں یا یہ گورنمنٹ میں ہوں. بینیفیشری تو وہ خواتین ہیں کہ جو ڈپینڈنٹ ہیں, اور جب سے ہم نے یہ شروع کیا وہ وومن امپاورمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں. ہمارے معاشرے میں تو خواتین تو پسی رہتی ہیں. اور وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پہلے وفاق چلانے کے پیسے نہیں ہوتے, این ایف سی ایوارڈز کے اندر سے یا این ایف سی کے فنڈ کے اندر سے ہمیں کوئی کٹوتی کرنے نہیں دے رہے. آئی ایم ایف ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ کم کریں. ادھر ہمارے سر پہ بی آئی ایس پی بھی پڑ گیا ہے. تو اگر سارا کا سارا کریڈٹ لینا ہے صوبوں نے باقی کاموں کا, تو یہ والا کریڈٹ بھی صوبے لے لیں. ان کا موقف تو یہ ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی کنسنٹ سے نا 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آیا, اور موجودہ پرائم منسٹر ہی واز دی چیف منسٹر آف پنجاب ایٹ دیٹ ٹائم. ڈو یو ریکال دیٹ؟ یس ایبسلیٹلی. اینڈ ہی ایگریڈ ٹو اٹ, اور اس میں بلوچستان کو ان کا شیئر بڑھا اور 56% پروونسز کو آیا اور 44% وفاق کے پاس گیا. تو ہی از اے سیکریٹری ٹو دیٹ نیشنل فائنانس کمیشن. وائی دے آر ڈیمانڈنگ رائٹ ناؤ؟ یہ گورنمنٹ میں تھے 2009-10 میں, دے ایگریڈ ٹو اٹ نا. اب بات یہ ہے کہ اگر وفاق کے پاس پورے نہیں ہوتے تو ایک فارمولا چیئرمین نے دیا. سیکنڈ, آج مجھے کسی نے کہا کہ یہ فار ڈیفینس پرپزز پروونسز وڈ شیئر ایکسپینسز. وائی ناٹ؟ وفاق جو ہے وہ ڈیفینس آف پاکستان مینس ڈیفینس آف آل پروونسز, ڈیفینس آف آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. تو وی شوڈ شیئر اٹ نا فار آر ڈیفینس پرپزز. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہمارا ملک اٹ کانسٹیٹیوٹس آف 4 پروونسز, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, اینڈ وی آر ایکولی رسپانسبل. تمہارے جو آرٹیکل 1 کے نیچے جو پاکستان کے ڈیفینیشن کے نیچے اسٹیٹ کے نیچے لوگ آتے ہیں, جو پروونسز آتے ہیں, جو اسٹیٹس آتی ہے, دے آر رسپانسبل اینڈ وی آر کولیکٹیولی رسپانسبل فار اٹ. بخاری صاحب, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ اب آپ نے یہ فرمایا کہ ڈیفینس والی چیز کو صوبے بھی جو ہیں وہ کیٹر کریں گے یا شولڈر کریں گے اس رسپانسبلٹی کو, یہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کی طرف سے تجویز دی گئی ہے, کیا ابھی اندر خانے 28ویں ترمیم پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے بخاری صاحب یا نہیں؟ بیکاز 28ویں ترمیم کے اندر اس چیز کو بھی کیٹر ٹو کرنا تھا نا کہ وفاق کے پاس زیادہ پیسے ہیں. نہیں, میرے علم میں تو نہیں. اگر کوئی بات ہوئی ہو تو میری قیادت کے ساتھ ہوئی, لیکن پچھلے دنوں کسی نے ہمارے ساتھ پروپوزڈ امینڈمنٹس تو شیئر ہی نہیں کی, اور اگر شیئر کرتے تو آبویسلی میری قیادت اپنی سی میں اس کو ضرور ڈسکس کرتی. سو فار ابھی ریسنٹلی آئی ہیو کم بیک فرام گلگت بلتستان, چیئرمین واز دیئر, میں بھی ادھر تھا اس الیکشن پروسیس میں, اور ہماری بہت ساری ایشوز پہ ڈسکشن بھی ہوئی, لیکن سو فار ابھی تک انہوں نے کوئی شیئر نہیں کی. اگر گورنمنٹ کوئی پروپوزل لے کے آتی ہے تو سرٹنلی آبویسلی ویل ایگزامن اٹ, اور ایگزامن کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور پھر ہم اپنا انپٹ ضرور دیں گے. لیکن ٹاپ پرائرٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کہ وہ پاکستان کا استحکام ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, پاکستان کا ڈیفنس ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو
بہتر کرنا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب تک اس ملک کے سٹیزنز اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور نہیں سمجھیں گے تو ملک نہ ترقی کر سکے گا، نہ ملک میں استحکام آ سکے گا. اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پروپوز بھی کیا، سپورٹ بھی کیا کہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام ہی اس ملک کو سوٹ کرتا ہے جس میں عوام کی رائے شامل ہو. رائٹ. اچھا بخاری صاحب، ہم نے بالکل پہلے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا حق ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی سیاسی جماعتیں ضم تو نہیں ہوئیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی الیکٹورل الائنس بنا ہے، وچ میکس کمپلیٹ سینس. آپ نے فرمایا کہ صرف تنقید کرتے ہیں تو کارکردگی پہ کرتے ہیں. تو آپ کی نظر میں اس حکومت کی کارکردگی کیسی ہے؟ تنقید کے ہی قابل ہے؟ دیکھیں جی، کارکردگی یہ ہے کہ عوام کی رائے کو ہم اہمیت دیتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری، عوام کی رائے کے ساتھ چلتی ہے. اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہے. ہم نے عوام کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. تو اس لیے مہنگائی کا جو بحران ہے، بلا شبہ اس میں مڈل ایسٹ کے جو کرائسس ہے اس کا عمل دخل بھی ہے، لیکن ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کے استحکام کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی، جو اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، ان تمام کی ذمہ داری ہے. ان تمام کا یہ ملک ہے اور اس کی بہتری کے لیے، اس کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ابھی میں آج سن رہا تھا کہ ٹریڈرز کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں ٹیکسز کا. آپ دیکھیں اس ملک میں کتنے ٹریڈرز ہیں، شہر بھرے ہوئے ہیں، اور سیلریڈ کلاس ٹیکس زیادہ دے رہی ہے بنسبت ان کے ٹریڈرز کے. لیٹس نیگوشیٹ. موجودہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کی کانسٹیچوئنسی یہ ٹریڈرز ہے، تو ان کے بارے میں کچھ یہ اس قسم کے ریفارمز بھی نہیں لاتے، اس قسم کے اقدامات بھی نہیں کرتے. ابھی انہوں نے ریفارم کیا. ڈائریکٹ ٹیکسیشن، بخاری صاحب ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں آ رہی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ گزارا کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے. اس لیے ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آنا چاہیے ہمیں، اور اس کے لیے نمبر آف ٹیکس پیئرز کو بڑھانا پڑے گا. اس کے لیے ایک فارمولہ یہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں سے فار اسلام آباد میں کتنے ٹریڈرز ہوں گے؟ لاکھوں میں ہوں گے. چیک دی ریکارڈ آف ایف پی آر، ہاؤ مینی دے آر پیئنگ دی ٹیکس، بیکاز کانسٹیچوئنسی ہے یہ ان کی جو آج حکمران ہے، وہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے ان پہ. اور آج ہمارا کسان پس چکا ہے. اگر یہ ملک ہمیشہ کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا، آج یہ ملک امپورٹ کر رہا ہے کاٹن. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری افیکٹڈ ہے. تو پاکستان میں ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. 65% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریا میں ہے، اور ان کی انحصار ایگریکلچر اکانومی بھی ہے. لیٹس ایگزامن دیٹ تھنگ آلسو. انٹرسٹنگ. بخاری صاحب، بس کوئکلی جانے سے پہلے مجھے بتا دیجیے گا، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی سچویشن ورسز پی ایم ایل این کی سچویشن، پی ٹی آئی کو تو آپ لوگوں نے سائڈ پہ ہی کر دیا شاید، کیا نظر آتی ہے؟ ہم نے تو سائڈ پہ نہیں کیا. اچھا، کس نے سائڈ پہ کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا. پیپلز پارٹی ہیز نو رول ان دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے. آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان سے بہت پرانا رشتہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے، جب ہم نے راجگیری نظام ختم کیا 1974 میں، لوگ پس چکے تھے جاگیرداری اور سرداری نظام میں. ہم نے ایف سی آر کو ختم کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایل ایف او کے ذریعے جو کونسل بنائی، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو دیا 94 میں. آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے پروونشل سٹیٹس دے کے چیف منسٹر دیا اور گورنر دیا. تو پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا رشتہ ہے گلگت بلتستان کے عوام سے. نون والے تو بعد میں وہاں گئے ہیں اور وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ بنتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے بڑی کمٹمنٹ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، آپ نے فرمایا ہم نے سائڈ پہ نہیں کیا، کس نے سائڈ پہ کیا ہے پی ٹی آئی کو بخاری صاحب؟ دیکھیے جی، پی ٹی آئی جو لیگل پروسیس ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہوتا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے. اگر ان کے لیڈرز کو نہیں جانے دیا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ از رسپانسبل.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो उनको वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बजट आने वाला है और बजट से पहले बहुत सारी तजावीज़ सामने आ रही हैं। एक तजवीज़ ये सामने आई है कि अब रिटेलर्स को दोबारा टैक्स नेट में लिया जाए। इससे पहले ताजिर 2 स्कीम इसी हुकूमत ने अनाउंस की थी, लेकिन वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई और ताजिर रिटेलर्स काबू नहीं आ सके हुकूमत के। अब की बार ये इरादा किया है हुकूमत ने कि 20 करोड़ का टर्नओवर यानी कारोबार करने वाला जो ताजिर है वो सालाना मिनिमम जो है वो 25,000 रुपये टैक्स देगा। अब इस बारे में ये किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता, और टैक्स से बजट से पहले ये टैक्स अनाउंस करना, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के। थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। खुर्रम साहब, रिटेलर्स हमारे पास लाखों की तादाद के अंदर हैं, आप उनसे 25,000 मांग रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा है कि सैलरी क्लास अच्छा खासा पे करती है और रिटेलर्स और बाकी सेक्टर्स जो है वो आपके हाथ नहीं आते, काबू नहीं आते? पाकिस्तान में ना टोटल जो रिटेलर्स हैं वो तकरीबन आप समझें कि कोई 40-42 लाख हैं, एक टैक्सेबल जैसे कहते हैं। उसमें से कुछ एडजस्ट करें आप कराची के और दूसरे और छोटे रिटेलर्स आप निकाल दें जो कि टैक्सेबल ना हो, इस तरह की एडजस्टमेंट करें तो तकरीबन 35 से 36 लाख वो रिटेलर बनता है जो कि टैक्सेबल है। और देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि सेकंड और थर्ड टियर हैं, ये उनकी मैं टियर 1 की बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पे हैं ना बहुत सारे, पर कुछ 6 लाख हैं ऐसे जो कि ऑलरेडी टैक्स में हैं, टैक्स नेट में। तो ये वो रिटेलर्स हैं अनिका जो कि टैक्स में नहीं हैं और इनकी एसोसिएशन के साथ एक बहुत डिटेल में काम हुआ है और इसमें मैं कहूँगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे स्पेशली जो MOS हैं उन्होंने बड़ा इसमें जो है लीड ली। उन्होंने ये डिस्कस करके एक स्कीम जो है लॉन्च की है जो कि आज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर ये है कि आप 20 करोड़ रुपया अगर पूरे साल में आपका 20 करोड़ कमाते हैं आप, सेल है आपकी, उसके ऊपर 1% आप पूरे साल में 1% लगाएं और वो टैक्स में अदा कर दें। अच्छा, मिनिमम है 25,000। मिसाल के तौर बहुत सारे रिटेलर्स ये कहेंगे जी हमारी तो आमदनी नहीं है, हम तो कुछ कमाते ही नहीं हैं, हम तो सारा खर्चे में चले जाते हैं, हम तो लॉस में हैं, तो 25,000 आप देंगे ज़रूर, ठीक है? तो 25,000 मिनिमम है। ये नहीं है कि 25,000 का कंपैरिजन है कि जी एक 30% दे रहा है तो एक 25 दे रहा है, ये नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अगर लेट्स से 20 करोड़ कमाते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 20 करोड़ अगर कमाते हैं साल के तो एक दिन की सेल बनती है तकरीबन 5.5 लाख रुपए और एक दिन का टैक्स बनता है 5,500 रुपये, 1%। तो देखें ये अफोर्डेबल भी है, इससे कोई इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी नहीं आना। ये टैक्स जो है आप एक रीजनेबल जो है एक सिस्टम में भी आ जाएंगे। देखें 2-3 और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ब्रॉडनिंग यानी कि आपने टैक्स के नेट को बढ़ाना है, ये उसको सर्व करेगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन कि आप टैक्स नेट में आएँ और ये ना वॉलंटरी है, आप वॉलंटरी आएँ इसके अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर टैक्स देंगे तो आपके फ़ायदे हैं, इनफैक्ट छोटा सा टैक्स दें, आप डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बने, आपके QR कोड होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये इस तरह का एक QR कोड आपके जो है दुकान पे लगेगा, जिसके अंदर QR कोड FBR वाला अगर कोई टैक्स वाला आता है तो वो देखेगा कि इसके QR कोड लगा हुआ है, तो वो उसको अननेसेसरी कोई ऑडिट नहीं करेगा जब तक प्रूफ ना हो कि जी कोई चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है। और उसके नीचे क्या लिखा होगा आपको पता है? ये दुकानदार एक फर्ज शनास टैक्स गुजार है। आपने वॉलंटरी बात की है, मसला ये है कि वॉलंटरी तो पहले भी रिटेलर्स आप लोगों के हाथ नहीं आ रहे थे, चाहे वो लाहौर की लिबर्टी की रिटेलर्स की बात करें, इस्लामाबाद की रिटेलर्स की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट के पास रिटेलर्स हाथ में नहीं आ रहे थे फॉर टैक्स। तो अब ऐसा क्या तब्दील हो गया कि ये लोग खुद वॉलंटरली आपके पास आएंगे, चाहे एसोसिएशन से बात हो भी? देखें अगर आप देखें, आज पहली बात तो ये दुकानों के लिए, छोटे हमारे जो दुकानदार वगैरह हैं सबके लिए ये, और ढाबे और ये जो हमारी जो रेडियाँ होती हैं जिस पे फल फ्रूट, ये इससे जो है वो इसमें नहीं है, वो ऑफ कोर्स उन पे ये लागू नहीं है। जो दुकानदार है उसके लिए, अच्छा जो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी है ना। फिर अगर आप नहीं करते आपको 10,000 रुपया पर मंथ जो है पहले साल लगेगा, पेनल्टी आपको देना होगा। उसको भी फिर लेने के तरीके आपको पता है, एक उसके तरीके होंगे ना जी। आप अगर वॉलंटरी आ रही है सिस्टम के अंदर तो आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आप नहीं आ रही तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ जो है उसका पेनल्टी लगेगी। अगले साल वो हो जाएगी बढ़ के 25, उससे अगले साल 50,000 हो जाएगी पर मंथ। तो देखें आपको टैक्स नेट में आने के लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है और इंसेंटिवाइज किया जा रहा है आपको आने के लिए, तो क्यों नहीं आते आप? देखिए डर किस चीज़ का होता है, नहीं का आप और हम ये बात कर, विल यू इंश्योर कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए जो पेनल्टी वाला सिस्टम है? देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में कही कि ये जो ट्रेडर्स और रिटेलर्स की जो एसोसिएशन है ना,
جو سب کو انکارپوریٹ کرتی ہے, سب کو لے کے چلتی ہے, کہ ان کے ساتھ جو ہے مل کے بنی ہے. تو اس میں کوئی زور زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ لابی یا ایک وہ پلیٹ فارم پورا جو کہ ان سارے ریٹیلرز کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے, انہوں نے کنسنسس ہمارے ساتھ کیا ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی ہم سب آئیں گے اس اسکیم میں, تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن آف کورس آپ کی ایک پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ پورشن ایسا ہوتا ہے جو کہ آف کورس کہیں نہ کہیں پرابلمز ہوں گی. دیکھیں اس کو بھی ہم نے جیسے پینلٹی کہی ہے کہ جی پینلٹی ایک طریقہ ہے اس کا, نہیں آئیں گے تو کبھی نہ کبھی تو آپ کو ڈاکومنٹیشن کا حصہ بننا پڑے گا. آن بورڈنگ کیسے ہوگی خرم صاحب, ذرا یہ بھی کلیریفائی کر دیجیے گا. آن بورڈنگ کیسے انشور کریں گے کہ سارے کے سارے اس سسٹم کی طرف آ بھی جائیں لوگ 25,000 منیمم ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں؟ موبائل ایپ کے تھرو, آن لائن ہے, سارے وہ مینز ہیں پرووائڈ کیے گئے ہیں جس کے تھرو آپ آسانی سے. اور ایک اور چیز ریکا, ایک اور چیز, ایک 1 پیج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 1 پیج ہمارا جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوگا جو کہ آپ کو فائلنگ کے لیے بڑا کام آئے گا. 1 پیج, سمپل 1 پیج, یہ 1 پیج ہے. یہ میں ایکچوئل گوشوارہ دکھا رہا ہوں آپ کو, جو کہ ایک عام دکاندار والا دکاندار اردو میں 20 روز ہیں اس کی صرف, یہ جو ہے وہ پر کر سکتا ہے بہت آسانی سے. میں یہ کہہ سکتا ہوں ختم ہو گیا, ادروائز وی وڈ کنٹینیو دس ڈسکشن. بجٹ کے اوپر بھی ہم کچھ بات کرتے, بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. کل ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. انیکا نثار سائننگ آف.